बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद बुखारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो अपने पीटी सेल के दोस्तों के लिए है और मुझे इल्म में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 के उस फैसले में कुछ पटिशन्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से जो इस अपील की सूरत में सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो रिमांड की और उसमें ये कहा कि इन पटिशनर का स्टेटस जो है डिटरमिन किया जाए कि ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड हैं, ये वर्कमैन की डेफिनेशन में फ़ॉल करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गेम होने जा रही है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनें। ये एक पैगाम है और आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर इस मौजू पे मज़ीद वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। पीटीसीएल की मैनेजमेंट ने 2010 से लेकर आज तक बहुत सारे मामलात में पीटीसीएल के हर एम्प्लॉय को उसके प्रोटेक्टेड बेनिफिट से महरूम रखने की कोशिश की है। 2010 में जब इन्होंने जो अपना पेंशन की इंक्रीज़ को रोका, उसके बाद केसेस के उससे बहुत पहले पीटीसीएल की मैनेजमेंट ने 2001 में वो जो गवर्नमेंट की स्केल की रिवीजन थी 2005 वाली, वो नहीं दी, 2001 के स्केल्स के ऊपर उनको फ्रीज़ कर दिया। ये सबसे पहली वायलेशन थी उन प्रोटेक्टेड राइट्स की जो कि सेक्शन 9 1991 के एक्ट में और सेक्शन 36 और 35 1996 के एक्ट में प्रोटेक्ट किए गए थे कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन सिविल सर्वेंट जो एक्ट है 1973 उसके तहत गवर्न होते थे और उस सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 22 तक के दरमियान में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन की जो प्रोटेक्शन सिविल सर्वेंट को हासिल थी, वो सारी की सारी इन टीएनटी के मुलाजमीन को हासिल थी जो 1991 में पीटीसी को हैंड ओवर किए गए, ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद 1996 में पीटीसीएल में ये ट्रांसफ़र हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मसूद अहमद भट्टी की जजमेंट में भी ये कहा कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रोटेक्टेड हैं, ये वेस्ट इन हुए हैं पीटीसीएल को और पीटीसीएल के ऊपर ये मैंडेटरी हैं, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है और ये गारंटी शुदा हैं, वो इसको एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते, इनको वेरी नहीं कर सकते, इनको ऑल्टर नहीं कर सकते, इनको अमेंड नहीं कर सकते और इनको एज इट इज़ कबूल करेंगे और इनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, जो ड्यूटीज़ बनती हैं, उनको वो परफॉर्म करेंगे इन राइट्स के हवाले से। तो एक स्टैट्यूटरी लॉ के तहत ये जो राइट्स थे ये प्रोटेक्ट थे। इनमें पीटीसीएल की मैनेजमेंट इनको तब्दील नहीं कर सकती थी, बल्कि इनको उनके ऊपर मैंडेटरी था एक लीगल ऑब्लिगेशन की तरह कि वो इसको फॉलो करें और इसको फुलफ़िल करें। लेकिन 2001 के बाद 2001 के स्केल पे फ्रीज़ किया, 2005 के रिवीजन ऑफ स्केल जो ना देना, 2007 के रिवीजन ऑफ स्केल ना देना और उसके बाद आने वाली जितनी भी रिवीजन ऑफ स्केल थी वो ना देना, इन प्रोटेक्टेड राइट्स को उसमें उनको एडवर्सली अफेक्ट करने वाली बात थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके अलावा 2008 में एक नई साजिश तैयार की गई। वो साजिश ये थी कि जो वीएसएस आया उसमें उन्होंने वीएसएस आने से पहले तमाम पीटीसीएल के मुलाजमीन की कैटेगरी बनाई। किसी को कहा कि ये सरप्लस, किसी को कहा कि रिडंडेंट, किसी को कहा नॉट नीडेड और किसी को कहा नीडेड। तो ये रिडंडेंट, सरप्लस, नॉट नीडेड की जो कैटेगरी इन्होंने बनाई और उसमें इन्होंने उस कैटेगरी में फॉल किया पीटीसीएल के एम्प्लॉइज़ को और ये उनको ये मैसेज दिया कि आप पीटीसीएल की सर्विस के लिए, मैनेजमेंट के लिए रिडंडेंट हैं, सरप्लस हैं, नॉट नीडेड हैं, ताकि वो वैसे ही जो उनकी एक ज़रूरत थी महकमे को, वो उनको एहसास हो जाए कि अब हमारे इस महकमे को हमारी ज़रूरत नहीं रही। और उसके बाद जो वीएसएस दिया उसमें वो बहुत तेज़ी के साथ
ان کیٹیگری میں فال ہونے کی وجہ سے، اور بہت سارے ایک ای میلز بھی انہوں نے کی، اور اس میں یہ لکھا کہ ہم جو لوگ آپٹ نہیں کریں گے VSS کو، ہم ان کو پاکستان کے کسی حصے میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو گھر بھی بٹھا سکتے ہیں، ان کو سرپلس پول میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس ای میل نے بھی افیکٹ کیا سائیکولوجیکلی، ان کو بیڈلی افیکٹ کیا، اور ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ وہ اس VSS کو ایک غنیمت جان کر اس کو آپٹ کر لیں۔ پھر اس VSS کے ذریعے انہوں نے ایک اور جو ظلم تھا وہ ڈھایا، وہ یہ تھا کہ جو لوگ 10 سال سے زیادہ سروس والے تھے اور 20 سال سے کم سروس والے تھے، ان کو انہوں نے لم سم جو ہے پیکج اناؤنس کر کے 4.5 لاکھ سیپریشن بونس دے کر، وہ جو ان کا اسٹیچوٹری اور پروٹیکٹڈ رائٹس تھا کہ وہ 10 سال کی سروس کے بعد ان کی پینشن ان کا رائٹ بنتا تھا، اس سے محروم کیا، اور ان کو لم سم 4.5 لاکھ روپیہ صرف دے کر ان کو ہمیشہ کے لیے اس 10 سالہ پینشن کے رائٹ سے محروم کر دیا۔ پھر دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ 19 سال سے کم تھے، کیونکہ 20 سال پہ انہوں نے پینشن کا رائٹ دیا تھا، تو بہت سارے ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ جنہوں نے ٹریننگ لی تھی، جن کی ایکچول سروس فرام دی ڈیٹ آف جوائننگ جو تھی وہ ان کی 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال بنتی تھی، ان میں سے انہوں نے ٹریننگ پیریڈ سے پہلے والی جو سروس تھی وہ اس سے کم کی، اور اس کا بینیفٹ نہ دے کر ان کی 4 5 سال کی سروسز کو ریڈیوس کر کے ان کی 22 سال کی سروس کو 18 سال پہ لا کے ان کو بھی پینشن سے محروم کر دیا، ان کو بھی نان پینشنیبل کر دیا، جبکہ ان کی ایکچول جو سروس تھی وہ 20 سال سے زیادہ بھی بنتی تھی اور 20 سال بھی بنتی تھی۔ اور یہ ان کی جو اصول، لاز، رولز کی وائلیشن تھی۔ گورنمنٹ کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے، جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بار بار یہ بتایا کہ گورنمنٹ کے رولز میں یہ ہے کہ اگر جو آپ کی ریگولر سروس ہے، جب یہ سروس آپ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر اسی پوزیشن پہ اگر آپ نے کوئی پرائیویٹ سروس رینڈر کی ہے یا کوئی ایڈ ہاک سروس کی ہے یا ڈیلی ویجز پہ رہے ہیں، اور بعد میں وہ سروس ریگولرائز ہو گئی ہے اور اس میں آپ اپوائنٹ ہو گئے ہیں پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو اس سروس کا بھی لینتھ آف سروس کو کاؤنٹ کر کے اس کو فار پینشنری بینیفٹ جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور لینتھ آف سروس کا حصہ بنایا جائے گا۔ ان کی تو ایکچول سروس جو تھی فرام دی ڈیٹ آف جوائننگ آف دیئر سروس جو تھی وہ ہی کافی زیادہ تھی، اور وہیں سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو ان کی 22 سال سروس بنتی تھی، لیکن انہوں نے ٹریننگ پیریڈ کے بعد سے ان کو جوائننگ کروا کے اور اس سے پری ٹریننگ پیریڈ کا سارا پیریڈ جو تھا وہ ریڈیوس کیا اور ان کو پینشن سے محروم کر دیا۔ پھر VSS جنہوں نے پینشن لی ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ ان کی انہوں نے 2008 کے اسکیل جو VSS ہے اس میں انہوں نے ان کا جو پینشن کیلکولیٹ کی وہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق کی، ان کو 2004 5 6 اور 7 کی جو گورنمنٹ کی انکریز تھی وہ شامل کر کے پینشن ان کو دی، اس کے بعد 2008 کی جو گورنمنٹ کی انکریز تھی وہ بھی دی، 2009 کی انکریز بھی تھی، اور 2010 میں بھی جو لیٹر ایشو کیا اس میں بھی انہوں نے 2 کیٹیگری بنائے کہ 196 سے پہلے اور 196 کے بعد کے پینشنرز کو انہوں نے کیا۔ تو لیکن بعد میں پھر انہوں نے جب دیکھا کہ کورٹس نے ان کو بینیفٹ دے دیا ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی انکریز ہے، تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے 2017 میں یہ کہہ کر کہ کیونکہ انہوں نے VSS لے لیا ہے اس لیے یہ گورنمنٹ کی انکریز کے انٹائٹل نہیں ہیں، اس لیے ان کو بھی محروم کر دیا جائے۔ تو ان کو اس طریقے سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ریگولر ملازم تھے ان ملازموں کے بارے میں یہ ہمیشہ سے یہ ان کی جو لیگل ونگ تھا وہ یہ کورٹس کے اندر آرگو کرتا رہا کہ کیونکہ یہ تو کمپنی کے ملازم ہیں اس لیے یہ اسٹیچوٹری لاء کے تحت گورن نہیں ہوتے، یہ تو ہائی کورٹس میں ان کی جو ریٹس ہیں وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہیں، اس کی جورسڈکشن میں فال ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو ان کی جو تنخواہیں ہیں یہ کمپنی کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے یہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا رہے گا، لیکن مسعود احمد بھٹی کی ججمنٹ میں اور اس کے بعد محمد عارف کی ججمنٹ ہو یا محمد ریاض کی ججمنٹ ہو، اور اس کے بعد جو ہے فیض الرحمان کا جو آرڈر تھا، ان تمام میں یہ ہولڈ کیا
سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹس نے بھی کہ ان کے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو TNT کے زمانے میں تھے وہ پروٹیکٹڈ ہیں، وہ ان کو ایڈورسلی افیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور وہ ان میں امینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ویری نہیں کیا جا سکتا، ان کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بار بار یہ فیصلے آئے، تو اس کے بعد اب وہ ملازم جو 1 سے لے کے 15 تک کے ملازم جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ورک مین کی کیٹیگری میں ان کو فال کروایا جائے اور پھر ان کو اس اسٹیچوٹری رائٹس سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت جو پروٹیکشن ان کو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ملی ہوئی ہے اس سے محروم کیا جائے، کہ ان کو کہا جائے کہ یہ تو ورک مین کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں، اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس لیے یہ سول سروینٹ والی رولز اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کا بینیفٹ نہیں لے سکتے۔ تو میں آنے والی ویڈیوز میں اس چیز پہ جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا وہ رائٹ جو TNT کے زمانے میں جو گورنمنٹ والے سول سرونٹ والے رائٹس تھے، کیا ان رائٹس کی موجودگی میں ان کو سول سرونٹ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، اپنا ورک مین ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ان کی موجودگی میں وہ پروٹیکٹڈ رائٹس جو سول سرونٹ والے تھے، کیا ان کی موجودگی میں کیا لیبر لاز بھی ان ملازمین پہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ لیبر لا کے تحت اپنے اوریجنل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی پروٹیکشن کو مینٹین کرتے ہوئے، کیا کمپنی ہونے کی وجہ سے جو کمپنی کے اوپر لیبر لاز کی جو اپلیکیشن ہے، کیا ان کا بھی بینیفٹ ان کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ ان پوائنٹس کے اوپر میں اگلی ویڈیوز بناؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ میرے اس ویلاگ کو اور آنے والے ویلاگ کو آپ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور آپ کے جو وکلا ہیں جو آج تک عدالتوں میں جاتے رہے اور انہوں نے جو اپنے پٹیشنرز تھے ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے پراپر طریقے سے آرگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو ٹریننگ پیریڈ والے لوگ تھے وہ پینشن سے محروم ہوئے، جن کی وجہ سے 10 سالہ سروس والے بھی پینشن سے محروم ہوئے، جن کی وجہ سے VSS 2008 والے یا اس کے بعد والے بھی گورنمنٹ کی انکریز کے حقدار نہ ٹھہرے، اور جن کی وجہ سے وہ ریگولر امپلائیز جو سپرینویشن پہ ریٹائر ہوتے رہے یا ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنے انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی پروٹیکشن کے باوجود وہ بینیفٹ لینے سے آج تک محروم ہیں جو گورنمنٹ کی سول سرونٹ کو گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم دیتی ہے، پینشن کی انکریز دیتی ہے۔ مجھے جہاں تک علم ہے، میرا خیال ہے صرف 328 یا 24 لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک گورنمنٹ کی انکریز کے مطابق جو ہے ان کے پے اینڈ الاؤنسز اور پینشن کا بینیفٹ ملا ہے، باقی کسی کو نہیں ملا۔ اس پورے 16 سال کے عرصے میں سینکڑوں پینشنرز جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو نئی ریمانڈ ہوئی ہیں پٹیشنز، ان کی موجودگی میں یہ جو ورک مین کی نئی جو بحث ہے یہ جو شروع ہوئی ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے آرگو کیا جائے گا، یا جو وکلا حاضر ہوں گے کیا یہ وہ ڈسٹنکشن جو ہے وہ پیدا کر سکیں گے، عدالت کو سمجھا سکیں گے کہ وہ سول سرونٹ یا وہ TNT کے ملازمین جن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سول سرونٹ والے تھے اور وہ ان کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے، وہ جب ٹرانسفر ہو کے کمپنی کے ملازم بنے تو ان کے اوریجنل ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھے وہ ریٹین کرتے ہوئے کیا کمپنی کے اوپر جو لاز اپلائی کرتے ہیں کیا ان کا بھی وہ بینیفٹ لینے کے انٹائٹل تھے یا نہیں تھے؟ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بحث ہے، اس کے اوپر میں اگلے ویلاگ کروں گا،
اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ ولاگ آپ دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس بحث کو جو اگلے ولاگ میں نے کرنی ہے کہ ورک مین ایز اے ورک مین، یہ جو TNT کے ملازمین تھے، کیا وہ ورک مین کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وہ انٹائٹل ہیں کہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی ریٹینشن کے باوجود ان کو ہولڈ کرتے ہوئے وہ جو لیبر لاز ہیں، جو انڈسٹری اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈر 1968 کے تحت جو ورک مین کے بینیفٹ ہیں، کیا وہ اویل کر سکتے ہیں؟ کیا ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 کے تحت جو ریمیڈیز موجود ہیں وہ یا کمپنسیشن موجود ہیں یا جو بینیفٹ موجود ہیں، کیا وہ اس کے انٹائٹل ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طرح جو ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ جو ہے 2012، کیا وہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا اس کے اپلیکیشن کی وجہ سے ان کے اوریجنل ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس کو ضرور سنیے گا۔ آنے والی جو ولاگ میں ڈیٹیل سے ان پہ بات کروں گا۔ ولاگ لمبا اور بڑا اور لینتھی ہونے کی وجہ سے بہت سارے میرے یہ دوست جو ہیں وہ ان کو غور سے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور بعد میں مجھے فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہی باتیں جو میں ایکسپلین کر چکا ہوتا ہوں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو تسلی سے، دھیان سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب میرے ان ولاگ میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔